औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाज़रीन, अजीब मामलात दिखाई दे रहे हैं। सियासत किस जानिब चली गई है, अब तक उस तमाम तर सूरत हाल से निमटने के लिए कोई बेहतर अलाहे अमल तश्कील नहीं दिया गया। इस हफ्ते में सही मानों में इतने बड़े बड़े वाक़यात कराची में और दीगर शहरों में हुए हैं और उस पर आप अफसोस के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। चाहे बहरिया टाउन के ऊपर हमला हो और उसमें कौम परस्त जमातों का हाथ हो, लेकिन यहां पर जितने बहरिया टाउन के रिहायशी हैं उनकी जानिब से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसमें उन्होंने एक मुद्दा ये उठाया कि अगर वजीर आला सिंध साहब ये बात जानते थे कि इस दिन प्रोटेस्ट होने वाला है, इस दिन बड़ी तादाद में कौम परस्त जमातों के रहनुमा और कारकुनान जमा होकर वहां पर एहतजाज करने वाले हैं, तो वहां पर इक़दामात कहां थे, वहां पर सिक्योरिटी कहां थी और दीगर पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीजें निकल कर सामने आ रही हैं। अब तक अवाम इस तमाम तर सूरत हाल से निकल नहीं पाई थी कि कल ट्रेन हादसा हो गया, लेकिन इस ट्रेन हादसे के बाद जो हुकूमती वुज़रा के बयानात हैं या जो हुकूमती वुज़रा अपने ऊपर से बल्ली हटाने के लिए जो मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं, इंतहाई अफसोसनाक है। सूरत हाल इसी जानिब जाती हुई दिखाई दे रही है कि एक जानिब फवाद चौधरी साहब इस अफसोसनाक सानहे की बल्ली भी पिछली हुकूमतों पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। बबांगे दहल ये बात फवाद चौधरी साहब करते हुए कांपे नहीं, उनकी आवाज बंद नहीं हुई जब उन्होंने कहा कि आजम खान सवाती साहब को हम ख्वाजा साद रफीक साहब के जितनी कारस्तानियां हैं उनकी सजा नहीं दे सकते। यानी इनडायरेक्टली फवाद चौधरी साहब ये कहना चाहते थे कि गुज़िश्ता रोज भी जो ट्रेन हादसा हुआ उसकी जिम्मेदार भी माजी की हुकूमतें थीं। और उसके बाद आजम खान सवाती साहब, जिनसे कतन इस चीज की उम्मीद नहीं थी, इतने सीनियर पॉलिटिशियन हैं, हर दौर में वजीर होते हैं, कभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिल जाती है, कभी रेलवे मिल जाती है, लेकिन आजम खान सवाती साहब जैसे सीनियर पॉलिटिशियन को इस किस्म का स्टेटमेंट देना जेब नहीं देता कि वो फरमाते हैं कि मैं इस्तीफा दे देता हूं, अगर मरने वाले वापस आ जाते हैं तो मैं तैयार। आजम खान सवाती साहब, मरने वालों में औरतें भी शामिल हैं, बच्चे भी शामिल हैं, किसी का बेटा, किसी का बाप, किसी की बहन, किसी की बीवी, ये तमाम लोग शामिल हैं। और उसके बावजूद भी आप इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में वजारत के मनसब पर फाइज हैं, आपको इतनी मराहत मिल चुकी हैं, आप 27 गाड़ियों के प्रोटोकॉल में घूमते हैं। जनाबे वाला, ये सब का सब आसमान से नहीं टपका है। ये जिनको वापस लाने या उनकी लाशों की तजलील और तौहीन करने की आप बात कर रहे हैं, ये उन्हीं के टैक्स के पैसे से है। ये बात आप जैसे लोगों को समझ क्यों नहीं आती? दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत क्या बात करें, समझ नहीं आता, क्योंकि जो सूरत हाल दिखाई दे रही है उसके तनाजुर में यह बात तो वाज़े तौर पर कही जा सकती है कि खान साहब नहीं मानने वाले कि मईशत अब भी उसी नहज पर, बल्कि उससे बदतर नहज पर खड़ी हुई है जितनी माजी में थी। खान साहब को माशी अशारिये कौन सी आंखों से सही दिखाई दे रहे हैं, यह अब तक बात समझ से बालातर दिखाई देती है। खान साहब को उन लोगों का ख्याल शायद अब नहीं रहा जिनके हवाले से वो लॉकडाउन में कहते थे कि ये लोग कैसे कमाएंगे, ये लोग कैसे खाएंगे, ये अपने घर के खर्चे कैसे पूरे करेंगे। अरे जनाबे वाला, अगर किसी रेडी वाले, किसी 3 डब्बे वाले, किसी मोची का बेटा बीमार पड़ जाए तो वो भी लोगों के सामने हाथ फैलाने के दर पर आ चुका है।
महंगाई, बेरोजगारी, मईशत की बदहाली इस हद तक पहुंच चुकी है, और उसके बावजूद भी अगर महज वुज़रा की दी हुई ओके की रिपोर्ट को आप कंसीडर कर रहे हैं तो जनाबे वाला खुदा के लिए किबला दुरुस्त कर लीजिए। आज तमाम तर सूरत हाल यही है कि हर कोई अपना मंजन बेचने में लगा हुआ है। लोग कह रहे हैं बहरिया टाउन पर हमला हुआ और ये कराची पर हमला है। मैं ये बात कहता हूं कि ये वाकई कराची पर हमला तस्लीम किया जाएगा। कौम परस्त जमातों को लगाम डालना जरूरी था, लेकिन इसके बावजूद भी इस पर कोई इकदामात नहीं किए गए। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ सबसे पहले तशरीफ रखते हैं, पाक सरजमीन पार्टी से आपका ताल्लुक है, राजा राशिद अली साहब। बहुत शुक्रिया साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरे साथ मौजूद हैं राना गुलजार ताज साहब। बहुत शुक्रिया गुलजार भाई, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। गुलजार भाई, जाहिर सी बात है सिंध में हुकूमत आप लोगों की है, तो पहला सवाल आपसे ही बनता है, क्या कहेंगे सर? पहले तो जो 2 दिन कबल वाकया हुआ है, मैं चाहूंगा उस पर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। अगर आप लोगों को पता था कि वहाँ प्रोटेस्ट होने जा रहा है और किस किस्म की जमातें वहाँ प्रोटेस्ट करने जा रही हैं, तो आपके इकदामात क्या थे? आपने सिक्योरिटी इंतजामात क्यों नहीं किए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मोहम्मद अली भाई। सबसे पहले तो मोहम्मद अली भाई, इंतहाई अफसोस और दुख के साथ इजहार हमदर्दी, और जो लोग ट्रेन हादसे में शहीद हुए हैं उनके अहले खाना से पूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके गम में बराबर की शरीक है। और जो ज़ख्मी हुए हैं, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक उनको सेहत याबी अता फरमाए रब्बुल आलमीन। और हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि उनकी माली माउनत भी करे और उनकी जो ज़ख्मी हैं उनकी इलाज और मुआवजे की सहूलत फराहम करे। दूसरी बात, आपने बहरिया टाउन की बात की, वाकई बड़ा दिल दहला देने वाला वाक़या था और बड़े अफसोस वाली बात थी। हम ये समझते हैं कि एहतजाज करना सबका हक है, एहतजाज करें, पूरा मन एहतजाज करें, और ऐसा एहतजाज ना करें जिससे सरकारी या गैर सरकारी या आवाम या किसी की भी इमलाक को नुकसान पहुँचे। ये एहतजाज दुरुस्त नहीं है, ये काबिल मजम्मत है। और जिन लोगों ने ऐसी हरकत की है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है और मजीद की जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान पहले ही बहुत खसारे में और मुश्किलात में घिरा हुआ है जी। और इस तरह की तहरीकें और इस तरह के बयानात और इस तरह के नुकसानात, वो पूरे पाकिस्तान में हो या सिंध में हो, कराची में हो, कहीं भी हो, ये नुकसान बर्दाश्त करने के हम मुतहम्मिल नहीं हैं और ये काबिल मजम्मत है जो कुछ हुआ है। तो राना साहब ये भी बता दिए ना, हुकूमती फेलियर कहाँ दिखाई दिया? जी देखिए, मैं आपको, क्योंकि मुझे तो दिखाई दे रहा है साफ। नहीं देखिए, ये चीज़ें पहले अगर हुकूमत के इल्म में थी तो उनको बिल्कुल तादीदी भी कार्रवाई करनी चाहिए थी, और उन लोगों को भी चाहिए कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं तो उनमें भी तहकीक की ज़रूरत है कि आया इनके पीछे कौन बैठा है, क्योंकि कौम परस्त तहरीकें नई नहीं है, बड़ी पुरानी है, लेकिन जो ये एक वाक़या हुआ है, इस वाक़ये के पीछे कौन है उसकी भी तहकीक होनी चाहिए और उनको करारे वाक़े सज़ा दी जानी चाहिए कि ऐसा एक्सीडेंट्स आइंदा ना हो, चाहे कराची में या फारूक सत्तार साहब का जो है वो परसों का स्टेटमेंट है, वो तो बवांगे दहल ये बात बोलते हैं कि आप लोग सियासी विंग हैं जी, सिंध कौमी मूवमेंट या फिर इस तरह की कौम परस्त तंजीमों का। मैं एक बात बताऊं, पिछले दिनों से, काफ़ी दिन से एक हमारी जमात कराची की वो एक मुहिम चला रही है सूबे की जी, आप देख भी रहे हैं। तो एक तरफ तो वो कहते हैं हमें सूबा चाहिए, जीए सिंध वाले कहते हैं हमें सूबा चाहिए। नहीं, जीए सिंध वाले सूबा नहीं मांगते सर, वो क्या मांगते हैं वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं जी। करते हैं तो ये कहते हैं हमें सूबा चाहिए। देखिए, मैं तो एक बात गुजारिश करूंगा कि मेरे मोहतरम जो साबिका जमात थी, जब इनको एक बड़ा मैंडेट मिला, और ये मैं समझता हूँ तमाम पॉलिटिकल पार्टी के साथ शराकतदार रहे हैं इक़्तिदार में, तो इन्होंने कभी भी, जब ये अपने फुल फ्लैश गवर्नमेंट में थे,
جب بھی انہوں نے کبھی صوبے کی بات نہیں کی، جب بھی انہوں نے کبھی قومیت کو، پانچویں قومیت تسلیم کی بات نہیں کی، جب بھی انہوں نے کسی ایسے جو ان کے موٹو ہے جس پہ انہوں نے قوم کو اکٹھا کیا، وہ کسی منشور کی انہوں نے بات نہیں کی. لیکن آج کیونکہ جب ان کو قوم نے ریجیکٹ کر دیا اور یہ پھر اپنی کشتی کو دوبارہ رواں دواں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ وہی نعرے جو کھوکھلے نعرے تھے ان کا سہارا لینے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میں مذمت کروں گا سندھ قوم پرستوں کی بھی، میں مذمت کروں گا کراچی کے قوم پرستوں کی بھی، کہ مہربانی کریں کہ ایسی قوم پرستی سے تھوڑا سا اجتناب برتیں جس سے ریاست کو نقصان ہو، شہر کو نقصان ہو. آپ بالکل پارلیمان میں ہیں اور پارلیمنٹ کے اندر آپ اپنا احتجاج بھی کریں، پارلیمنٹ کے اندر آپ تمام وہ جو قانونی اختیارات ہوتے ہیں وہ استعمال کریں. انشاءاللہ آپ کی بات سنی جائے گی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کراچی کے لوگ ہوں یا سندھ کے، ہم سب ایک ہیں اور ہم ایکائیت پر یقین رکھتے ہیں. ہمیں تقسیم نہ کیا جائے، یہ میری مہربانی. رانا صاحب صحیح معنوں میں دیکھیں، آپ لوگوں کی حکومت ہے، پاکستان پیپلز پارٹی سندھ میں حکومت کر رہی ہے، پھر بھی اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں، اسٹریٹ کرائم میں اضافہ ہو رہا ہے، مسائل بڑھتے جا رہے ہیں. اسد عمر صاحب فرما رہے ہیں کہ 1 انچ موٹر وے نہیں بنایا، صوبے کے نالے میں صاف کر رہا ہوں. تو سر آپ لوگ حکومت میں پھر کیوں ہیں سر؟ آپ چاٹ پاپڑی بیچنے آئے حکومت کے اندر؟ یہ مہربانی اسد عمر صاحب کی، اللہ ان کو خوش رکھے، بہت اچھے انسان ہیں. وہی تو کہتے تھے کہ موٹر وے کیا کھانے کو دے گا، موٹر وے کیوں بنایا جائے. یہ تو دیکھیے، میں تو ایک بات کہوں گا کہ آج جو یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں تو ان کو تو خود ہی شرم آنی چاہیے کہ یہ بات کیا کر رہے ہیں. کیونکہ یہ کل خود ہی تو کہہ رہے تھے کہ جی کوئی اگر مثال کے طور پر ریلوے میں ایکسیڈنٹس ہوتا ہے تو اس منسٹر کو استعفیٰ دے دینا چاہیے، اس منسٹر کو یہ ہونا چاہیے. آج جب سے ان کی گورنمنٹ آئی ہے 150 سے زیادہ ایکسیڈنٹس ہو چکے ہیں. تو آپ مجھے بتائیے، کیا پرائم منسٹر صاحب نے استعفیٰ دیا؟ کیا ریلوے کے کسی وزیر نے استعفیٰ دیا؟ کیا یہ کہہ رہے تھے گیس فری دیں گے، کیا کسی کو گیس فری دی؟ کیا انہوں نے بجلی کسی کو فری دی؟ کیا انہوں نے ڈالر میں استحکام لائے؟ کیا انہوں نے مہنگائی کی سطح کم کی؟ انہوں نے ہمیشہ جب ان سے سوال کیا قوم نے تو انہوں نے کہا کہ جی یہ یو ٹرین ہے. تو دیکھیے، جو حکمراں وہ کوئی بھی ہو، صوبے کا ہو وفاق کا ہو، جو حکمراں اپنی قوم سے جھوٹ بولے گا، میں یہ سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کو کبھی معاف نہیں کرے. بالکل ایسے ہی راجہ راشد علی صاحب پاک سرزمین پارٹی سے میرے ساتھ موجود ہیں. رانا صاحب، آپ کیا سوچتے ہیں سر؟ کیونکہ صحیح معنوں میں ابھی یہ جو پرسوں واقعہ ہوا ہے، یہ کراچی پر حملہ تصور کیا جا رہا ہے، مسلسل تنظیمیں یہ بات بول رہی ہیں، چاہے کراچی کی ہوں یا کہیں بھی ہوں، کہ جی اگر یہ پہلا حملہ ہے، فاروق ستار صاحب کہہ رہے ہیں پہلا حملہ ہے، اس کے بعد اگلا حملہ جو ہے وہ بلدیہ ٹاؤن پہ بھی ہو سکتا ہے. متفق ہیں اس بات سے؟ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، ہمارا نقطہ نظر پاک سرزمین پارٹی کا تو یہ ہے، سب سے پہلے آپ کسی بھی چیز کا موٹو دیکھیں. یہ جو اٹیک ہے اس کا پہلے موٹو کیا تھا؟ دونوں اسپیکٹ سے ہم چیزوں کو کوسچن کر رہے ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ کیا بیریا ٹاؤن کی طرف سے جو زمین خریدی گئی یا کوشش کی گئی لینے کی یا قبضہ کرنے کی، وٹس ایور گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں وہ میرے نالج میں نہیں ہے. اچھا. اور جس کے اوپر میڈیا کے اوپر ہی ہم نے دیکھا جی کہ لوگ پروٹیسٹ کر رہے تھے، پولیس کی موبائلز تھیں، سب کچھ معاملات وہاں پہ چل رہے تھے. یہ ایک موٹو تھا، وجہ تحریک تھی، جس وجہ سے سیکنڈلی وہاں سے لوگ اٹھ کے، کچھ گروہ تھا، گروپ تھا یا جو بھی تھا وٹس ایور، وہ آ کے اٹیک کیا گیا. یہ پہلی والی جو چیز تھی، ویدر دیٹ واز اکارڈنگ ٹو لا، دس از آور فرسٹ کوسچن فرام پاک سرزمین پارٹی. کیا جو کچھ لینڈ ایکوائرنگ فرام بیریا ٹاؤن ہو رہی تھی دیٹ واز اکارڈنگ ٹو لا؟ اچھا. یا کسی وائلیشن آف لا کے تحت یہ کیا گیا، یا کسی کی زمین زبردستی قبضہ کی گئی؟ تو سر یہ اس میں ان کا کیا قصور؟ جن کے شو روم بنے ہوئے تھے یا جن کے اپارٹمنٹ کو آگ لگا دی گئی؟ اس طرف میں آ رہا ہوں. دو چیزیں میں نے وجہ تحریک پہلے سٹارٹ کی کہ اس کو بھی ہم کوسچن کرتے ہیں. جی. سیکنڈلی، جن لوگوں نے ان لوگوں کو اکسا کے وہاں تک لے کے آئے، یہ آل آف سڈن چیزیں نہیں ہوتی. کسی ایک گاؤں دیہات سے یہ لوگ اٹھ کے نہیں آئے یا کسی ساتھ والے جو جگہ سے اٹھ کے نہیں آئے. یہ مختلف جگہوں سے یہ لوگ، جتنے بھی لوگ تھے، یہ جمع ہو کے گاڑیوں کی شکل میں، موٹر سائیکلز کی شکل میں یا کنوائے کی شکل میں یہ آئے، اور ان کے ہاتھوں میں فلیگز تھے اور کلومیٹرز، سر پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے. کلومیٹرز کے حساب سے انہوں نے ٹریول کیا ہے. تو ڈیفینیٹلی آپ دیکھیں ہائی وے پہ اگر آپ ٹریول کریں، کسی بس پہ بھی آپ 10 جگہ پہ آپ کو رینجرز کی پوسٹ ہیں، پولیس کی چیک پوسٹس ہیں. اس کے بعد جب آپ
انٹر ہو کس شہر کے اندر آتے ہیں تو لوکل پولیس اسٹیشنز ہیں. تو اتنی ساری چیزیں کراس کرنا, میڈیا کے اوپر ویپنز بھی دیکھے گئے لوگوں کے ہاتھ میں. جی. تو اس کو جیسی آج کل کی سچویشن چل رہی ہے کہ ایک جو موب ہے وہ اس طریقے سے اتنی ہزاروں کی تعداد میں جا رہا ہے اور جا کے انہوں نے جس طریقے سے اٹیک کیا. دوسری بات یہ ہے کہ ان کی جو لیڈرشپ ہے جو ان لوگوں کو وہاں تک لے کے آئے, ان کے اوپر بھی ایک سوال ہے کہ کیا آپ لوگوں نے جس طریقے سے تیاری کر کے آئے تھے تو آپ کی انٹینشنز بالکل کلیئر تھی, تو ان کو بھی کٹہرے کے اندر لے کے آنا ٹاؤن چاہیے. کراچی کو ہی کیوں نشانہ بنایا گیا؟ بحریہ ٹاؤن تو سکھر میں ہی موجود ہے, اس کو بھی توڑ پھوڑ کر سکتے تھے. نہیں, یہ ایک ایسی چیزیں ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ انہوں نے وہاں نہیں کیا یا یہاں پہ کیا, جو انلیگل چیز ہے چاہے یہاں کی یا وہاں کی وہ انلیگل ہے. اچھا ٹھیک ہے, اس کی ہم بالکل پرزور مذمت کرتے ہیں. لیکن سب سے بڑی چیز جو انہوں نے بھی اس کو ہائی لائٹ کیا کہ یہ جو کراچی کے لوگ یا کراچی کی پارٹی جو ہے, یہ ایم کیو ایم کی طرف سے انہوں نے ایک پریس کانفرنس بھی کی وہاں پہ, وہ جو اس کو رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں جی کہ یہ کراچی کے اوپر اٹیک ہے فلاں ہے, وہی جو بھی تھا جس نے بھی انلیگل کام کیا ہے اس کے اوپر قانونی کارروائی جو ہے وہ ہوگی. لیکن آپ اس کو کوئی بھی ایسی کسی جنگ کا کسی نسلی تعصب کے اوپر ایک اس کے اوپر نہ دیں کہ جی وہ سندھ سے کچھ لوگ اٹھ کے آئے اور کراچی پہ حملہ ہو گیا. ابھی جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ نیکسٹ حملہ جو ہے وہ بلدیہ پہ ہو سکتا ہے. میں نہیں کہہ رہا, ڈاکٹر فاروق ستار صاحب جی ان کو کوٹ کیا آپ نے. تو اسی طرح یہ ایسی کسی بھی چیز کو ہوا جو ہے وہ ہم نہیں دینا چاہتے, نہ ہی ہم دیں گے. ٹھیک ہے, ہماری تو شروع سے جو منشور یہی ہے اور اس کے اوپر ہمارا موقف بھی یہی ہے کہ جن لوگوں نے انلیگیلٹی کی, چاہے وہ بحریہ ٹاؤن نے ایکوائرنگ آف لینڈ کے اوپر, وہ بھی کارروائی ہونی چاہیے ان کے اوپر کہ جس وجہ سے یہ موٹیو, یہ وجہ بنی ان لوگوں کے آنے کی. پھر وہ لیڈرشپ جو ہے جو ان کو لے کے آئے اکٹھا کر کے, ان کے اوپر بھی کارروائی ہونی چاہیے. پھر جو انڈیویجول اس میں انوالو ہیں, میڈیا کے اوپر دکھائے گئے ہیں جو بھی لوگ اس میں جلاؤ گراؤ میں تھے, ان کے اوپر بھی, تاکہ فیوچر کے اندر یہ ساری چیزیں نہ ہوں, دونوں طرف سے انلیگیلٹی نہ ہو. اچھا, تو باقی یہ جو تعصب والی چیز ہے اس کی بالکل ہم نفی کرتے ہیں. اچھا, یہ دیکھیں جی ہمارا ملک ہے, ایک جماعت تعصب کر رہی ہوگی نا سر, ایم کیو ایم بھی تعصب کر رہی ہے, تنظیمی بحالی کمیٹی بھی تعصب کر رہی ہے, مہاجر قومی موومنٹ بھی تعصب کر رہی ہے, تو سر سب کا موقف ایک ہی ہے. نہیں, تعصب کی بات ہی نہیں ہے. دیکھیں یہ بڑے معاملات بڑے شہروں کے اندر دیکھیں, کوئی بھی سین ہو آپ اس کو نسلی رنگ دے کے فسادات شروع کر دیں گے. اچھا, تو کیا کریں پھر؟ کسی صورت میں نہیں. میں نے آپ کو پوائنٹ آؤٹ کر دی ہیں دو چیزیں. یہ زمین کا تنازع تھا بحریہ ٹاؤن کا, لینڈ ایکوائرنگ تھی, قبضہ تھا, واٹس ایور گراؤنڈ ریئلٹیز جو بھی تھی اس کی انکوائری کریں. اگر کوئی پینل کنسیکوینسز ان کے اوپر آتی ہیں, آپ ان کو چارج کریں جی کہ آپ نے یہ معاملہ کیسے ایکوائر کیا, کیسے سٹارٹ کیا, کیسے آپ نے لینڈ ایکوائر کی یا قبضہ کیا. پھر اس کے ایک غلط چیز ہوئی, اس کے اوپر دوسری غلط چیز, اندرون سندھ میں جن لوگوں نے لیڈرشپ جو تھی, جو اتنے لوگوں کو موبلائز کر کے لے کے آئے, ان کے اوپر کارروائی ہونی چاہیے. پھر وہ جو انڈیویجولز آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں, میڈیا کے اوپر جو لوگ آئے ہیں ان کے اوپر کارروائی کریں, تاکہ ان فیوچر دونوں طرف سے یہ چیز نہ ہو. لیکن اس کو آپ رنگ دے دیں جی کہ وہ سندھ والوں نے کر دیا, کراچی پہ حملہ ہو گیا. چلے ٹھیک ہے, ایک بریک کی طرف مجھے جانا ہے, بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم ایک ناظرین, پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور آپ کو بتائیں کہ ایم کیو ایم پاکستان سے ساجد احمد صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. بہت شکریہ ساجد بھائی, آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. جناب والا بتانا پسند کریں گے سر, اب بتایا جا رہا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان تعصب کر رہی ہے, غالباً رابطہ منقطع ہو گیا ہے. رانا گلزار تاج صاحب, جناب والا بتائیے گا سر. چلیں ٹھیک ہے, جو ہونا تھا وہ ہو گیا, لوگ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے دونوں طرف سے ہی لوگ دودھ کے دھلے ہوئے نہیں تھے. یہ بتا دیں سر کارروائی کہاں تک پہنچی ہے سندھ حکومت کی جانب سے؟ جی بالکل کارروائی ہوگی اور ہو رہی ہے. جن لوگوں نے وہاں پہ یہ حرکت کی ہے اور بالکل ایف آئی آریں بھی ان کے لیے ہوں گی, اور مزید جو لوگ ان کے سرپرست ہیں ان کی بھی سرکوبی کی جائے گی. یہ ہرگز ایسی اجازت کسی کو نہیں دی جائے گی کہ جو اس طرح کے ایکسیڈنٹس آئندہ نہیں ہونے چاہیے, اور جس قسم کا بھی کرمنلز ہے. لیکن رانا صاحب ایک پوائنٹ یہاں پر یہ بھی اٹھتا ہے کہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں, 12 سال سے آپ لوگوں کی, بلکہ اس سے پہلے بھی کئی بار حکومت رہ چکی ہے سر, آپ لوگ جانتے ہیں سر کہ قوم پرست تنظیمیں کام کر رہی ہیں, کس ایجنڈے پر کام کر رہی ہیں, ملک دشمن کام کر رہی ہیں. اس کے باوجود بھی آپ لوگوں نے ایک دفعہ بھی سفارش نہیں کی وفاق سے کہ ان کو کلعدم یا ان کو بین کر دیا جائے یا ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے. کیوں سر اتنا نرم گوشہ کیوں ہے؟ نہیں دیکھیں ہم جمہوری لوگ ہیں, سیاسی لوگ ہیں, ہم تو بار بار دیکھیں ہم سے علاوہ بھی جو گورنمنٹیں رہی ہیں وہ سب دیکھ رہی ہیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. جو ایسی تنظیمیں تھی دہشت گرد
باقاعدہ پیپلز پارٹی نے کیوں کارروائی نہیں کی؟ جی ایم سید صاحب کو سب سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جیل میں ڈالا. اچھا پیپلز پارٹی نے کارروائی کی. پیپلز پارٹی نے تو ہمیشہ کبھی بھی پیپلز پارٹی کی قیادت نے ہمیشہ ان آمرانہ سوچ رکھنے والوں کا مقابلہ کیا ہے. جس نے پاکستان کے خلاف آواز اٹھائی ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی بھی رعایت. تو ابھی نہیں ہو رہی، اس کا مطلب ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا بیانیہ نہیں؟ جو ابھی کارروائی کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ کارروائی نہیں ہو رہی؟ ادارے اپنا کام بالکل درست کر رہے ہیں اور بالکل تحقیقات. 7 افراد کو نامزد کیا گیا ہے اس کیس کے اندر سر. ایف آئی آر ان پہ آلریڈی 25 ایف آئی آر ہیں. نہیں، ایف آئی آر رک نہیں سکتی، ابھی 7 ہے، مزید ہوگی، انکوائری چل رہی ہے. آپ یہ نہ دیکھیں کہ جی ایسا نہیں ہو رہا. دیکھیں ایسا اگر اس وقت بھی آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس والے بھی تھے اور جو لوگ کر رہے تھے، اگر اس وقت قانون نافذ کرنے والے ادارے اور وہ کرتے تو آپس میں ٹکراؤ ہو جاتا، ایک کلیش ہوتا. تو کلیش سر ابھی کون سا پھول چڑھا کے چلے گئے وہ لوگ بیریا ٹاؤن پر؟ بالکل نقصان ہوا ہے. میں نے آپ سے کہا ہم بالکل اس میں یہ ہمیں افسوس بھی ہے، اور جن لوگوں کا نقصان ہوا ہے جو شہری بیچارے، واقعی یہ بہت بڑا. انہوں نے توڑ پھوڑی کی ہے نا سر، جلاؤ گھراؤ کیا ہے، انہوں نے وہاں کلاکند تھوڑی بانٹی ہے. کسی کی جان بھی چلی جاتی ہے تو آپ مجھے بتائیے کتنا بڑا وہ ہوتا ہے. آپ نقصان جس رویے سے وہ آئے تھے سر، تو اس سے تو وہ یہی لگ رہا تھا کہ وہ مار دھاڑ کے لیے آئے. دیکھیں بات وہی میں نے آپ سے کہا، جب ایک جھرمٹ ہوتا ہے، ایک پبلک ہوتی ہے، تو اس کو پریشر کو روکنا بہت مشکل ہوتا ہے. اگر مثال کے طور پہ قانون نافذ کرنے والے ادارے وہاں پر اس وقت اپنی طاقت لگاتے تو بہت سی جانیں چلی جاتی. کیونکہ دیکھو وہ تو ایک پبلک ہے، اور پبلک ایک جنونی ہے، اور اس کا جنون جو ہے وہ ان کو تہش دلایا ہوا ہے. اور پھر جب قانون نافذ کرنے والے ادارے وہاں پہ ڈنڈے برساتے یا کچھ بھی کرتے تو وہاں پبلک کا ہی نقصان ہونا تھا. تو پھر وہاں ایک اور بلیم تھا کہ جی دیکھیں ہمارے اتنے لوگ شہید کر دیے، اتنے لوگ مار دیے. بات یہ ہے کہ آج ان کو جب یہ چیز منتشر ہو گئے تو اس کے بعد سب کے خلاف ایف آئی آریں بھی ہو رہی ہیں، گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں، سارا عمل ہو رہا ہے. لیکن میں آپ سے پھر وہی بات کہوں گا کہ شہر کراچی کے لوگوں کو، جو شہر کراچی کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کو صبر اور تحمل سے کام لینا چاہیے. ان کو ایسی گفتگو نہیں کرنی چاہیے جس سے عوام کے اندر تہش پیدا ہو، عوام کے اندر بزدلی پیدا ہو. ایسا نہیں کرنا چاہیے. چلیں ٹھیک ہے. اس پہ ابھی ساجد احمد صاحب بھی ایم کیو ایم پاکستان سے میرے ساتھ موجود ہیں. جی ساجد بھائی، پہلے تو بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. ساجد بھائی کیا کہنا پسند کریں گے؟ سر ایک جانب تو چلے ٹھیک ہے، جو ہونا تھا وہ سب کے سامنے ہے، ہو چکا، اس کے اوپر اب قانونی کارروائیاں بھی عمل میں لائی جا رہی ہیں، لیکن آپ کے ناقدین کہہ رہے ہیں کہ تعصب کا منجن بیچا جا رہا ہے. کیا کہیں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دیکھیں ابھی جو بھائی بیٹھے ہیں مجھے نہیں پتا کون بیٹھا ہے، کیونکہ میں ٹی وی پر اس وقت نہیں دیکھ رہا، میں رستے میں کہیں ہوں. جی ابھی انہوں نے کہا کہ اگر اس وقت فورسز پہنچتی تو وہاں پر قتل عام ہو جاتا یا جانوں کا ضیاع ہو جاتا. اور مثال کے طور پر 2 گھنٹے تک وہ بیریا ٹاؤن کے گیٹ پر ہنگامہ آرائی کرتے رہے. انہوں نے ہائی وے بند کی، اندر گاڑیوں کو جلایا، املاک کو جلایا، لوگ گھروں میں وہاں محدود ہو گئے. اس کا مطلب یہ کہ 2 گھنٹے اگر لوگ باہر نکل آتے وہاں کے تو قتل و غارت گری نہیں ہوتی. اگر وہ گھروں تک گئے، وہاں پر انہوں نے املاک کو نقصان پہنچایا، لوٹنے کی کوشش کی، لوگوں کو مار پٹائی انہوں نے کی. یعنی 2 گھنٹے تک کوئی فرد، کوئی شخص، کوئی موب آ کر دہشت گردی کرے اور اس کا ویٹ کیا جائے کہ موب جائے گا تو ہم کاروائی کریں گے. بڑی عجیب بات ہے نا. پھر دوسری بات یہ کہ اب ان کے خلاف ایف آئی آر کٹ رہی ہیں، جس طرح بھائی کہہ رہے ہیں میرے، ایف آئی آر کٹ رہی ہیں، ان کے خلاف کاروائی ہو رہی ہے. میرے بھائی یہ سب کچھ کاش جب یہ قافلہ چلا تھا، بہت دور سے آیا قافلہ یہاں پر، یہ کراچی پہ حملہ کرنے، کراچی بحریہ ٹاؤن پہ حملہ کرنے. کیوں کراچی بحریہ ٹاؤن کے اندر کراچی کے لوگوں کی انویسٹمنٹ ہے، اس میں تمام قومیتوں کے لوگ ہیں، تمام مذاہب، تمام فرقوں کے لوگ ہیں، اس میں کوئی عصبیت تعصب والی بات نہیں ہے. اور وہاں آ کر اس طرح سے دہشت گردی کرنا، املاک کو نقصان پہنچانا، کسی سے اگر کوئی اختلاف ہے تو ٹیبل ہے نا اس کے لیے، کورٹس ہیں اس کے لیے، آپ وہاں جائیں، وہاں جا کے بات کریں. پاکستان آج اگر گزشتہ پچھلے ادوار میں آپ تاریخیں دیکھیں تو کیا انٹیریئر سندھ کے اندر رینجرز پر کریکر حملے نہیں ہوئے؟ گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی ہے. کیا اس سے پہلے اور وہاں پر دہشت گردی نہیں ہوئی انٹیریئر سندھ کے اندر جی ایس این کے حوالے سے؟ کیا جی ایس این نے پاکستان مخالف نعرے نہیں لگاتی ہوئی آئی ہے؟
تو پاکستان پیپلز پارٹی گورنمنٹ کر کیا رہی ہے گزشتہ 12-13 سالوں سے کہ آج 2,500 لوگ آ کر یہاں کے حملہ کرتے ہیں, یہاں کے پاکستان کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں, یہاں کے اس آبادی کو ٹچ کر رہے ہیں کہ جو آبادی امن و سکون کے ساتھ وہاں پر رہ رہی ہے, جہاں پر کراچی کے لوگوں نے, پاکستان کے شہریوں نے اپنی انویسٹمنٹ کی ہے, غریبوں نے بڑی مشکل سے وہاں پر کچھ لوگ وہاں رہائش پذیر ہیں, اور وہاں پر جا کر اس طرح سے لوگوں کے ساتھ مار پیٹ کرنا, املاک کو جلانا, اور اس کے بعد آپ کا یہ کہنا صرف آج جو انٹروگیشن ہو رہی ہے یا گرفتاریاں جو ہو رہی ہیں وہ اس پریشر پر ہو رہی ہے کہ متحدہ قوم پاکستان وہاں جا کے کھڑی ہوئی ہے, تمام حلقوں کی جانب سے آوازیں اٹھائی گئی ہیں, سندھ گورنمنٹ کی موجودگی میں سب کچھ یہ دھرنا دیا گیا ہے, یہ احتجاج کیا گیا ہے, یہ ناانصافی زیادتی ان کی گورنمنٹ کے انڈر میں کی گئی ہے, لوگوں کے ساتھ, بحریہ ٹاؤن کے مکینوں کے ساتھ, بحریہ ٹاؤن کے رہائشیوں کے ساتھ بتایا گیا ہے, بتایا گیا ہے, یہ دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہم بہت طاقتور ہیں اور ہمارے پیچھے پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ, یہ صرف دکھاوا ہے, ایف آئی آر کٹنا. تو ساجد بھائی چلیں ٹھیک ہے, پارٹی پلیٹ فارم سے سر مطالبہ کریں گے کس کس کے اوپر آرٹیکل 6 لگنی چاہیے؟ دیکھیں جو کچھ ہوا ہے یہ یقیناً دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے, یہ سر غداری کے زمرے میں بھی آتا ہے. میں کہہ رہا ہوں آرٹیکل 6 کس پہ لگنی چاہیے؟ سب پر لگنی چاہیے میرے خیال میں, کیونکہ اس سے پہلے بھی جماعتوں سے ہٹ کر بھی سب کے اوپر. دیکھیں غلط ہے, ناانصافی زیادتی کسی کے ساتھ بھی. آپ کا یہاں مکین یہاں رہ رہے ہیں, یہاں سندھ کے اندر سب مل جل کے رہ رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے کی تاریخ رہی ہے کہ 1 لاکھ جابیں جعلی ڈومیسائل پر دی, بلدیاتی لوگوں کا اختیار انہوں نے دیا. معاشی دہشت گرد تو یہ لوگ ہیں جی, کرپشن عروج پر رہا ہے ان کے زمانے میں اور ہے, آج تک ہے. کوئی لا اینڈ آرڈر کہیں گورننس نظر نہیں آتی ہے, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کنٹرول میں ان کے نہیں ہے, ان کے وزراء کرپشن کے اندر انوالو ہیں. سب کچھ تو ہو چکا ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا اس صوبے کے اندر. اس صوبے کے اندر ہونا چاہیے تھا. گزشتہ 13 سال کے دوران یہاں پر تعمیراتی ترقیاتی کام ہونے چاہیے تھے, بلدیاتی لوگوں کو مکمل اختیارات دینے چاہیے تھے. بلدیہ کے الیکشن جس طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی نے دوست اور دھمکی کی بنیاد پر جیتے ہیں, یہ سب کے علم میں, سب کے سامنے ہے. تو اگر طاقت کا استعمال, جس کے پاس طاقت ہوتی ہے اس کے پاس جھکاؤ ہوتا ہے, وہ چھائیدار درخت کی طرح جھکتے ہیں اور لوگوں کے کام کرتے ہیں, نہ کہ سر اٹھا کر لوگوں پہ ظلم ناانصافی زیادتی کرتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے ساجد بھائی, بالکل آپ کو پوائنٹ آ گیا سر. میں اس کا جواب لے لوں. رانا صاحب کیا کہنا پسند کریں گے سر؟ وہ تو کہہ رہے ہیں صوبے میں, چلیں ٹھیک ہے اس معاملے سے ہٹ کر سوال کر لیتا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں نہ آپ لوگ بلدیاتی نمائندوں کو اختیارات دے رہے ہیں, نہ آپ لوگ خود کچھ کر رہے ہیں, اور صحیح معنوں میں وہ سب کچھ تو ہو چکا ہے صوبے کے اندر جو نہیں ہونا چاہیے تھا. جی ساجد بھائی بالکل صحیح فرما رہے ہیں. جی 12 مئی 2007 میں ساجد بھائی متحدہ قوم مومنٹ کی گورنمنٹ تھی اور شارع فیصل پہ آگ اور خون کی ہولی کھیلی جا رہی تھی, پولیس کھڑی ہوئی تھی. تو اس وقت متحدہ کیا کر رہی تھی؟ نہیں, متحدہ کی گورنمنٹ کا بھائی بالکل متحدہ سب سے زیادہ حصے دار گورنمنٹ تھی. ارباب رحیم جو ہے اگر وزیر اعلیٰ تھے تو کیا ہوا؟ بات ہے کہ سر وزیر داخلہ ان کا تھا, سر وزیر داخلہ ان کا تھا صوبے میں. اور جناب والا شارع فیصل پہ آگ اور خون کی ہولی کھیلی جا رہی تھی, آج ٹی وی کے دفتر پہ حملہ کیا جا رہا تھا. اور اس وقت بھی, ابھی یہ 22 اگست 2015 میں پاکستان کے خلاف نعرے لگائے جا رہے تھے, تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کون سی پاکستان محبت وطنی دکھائی؟ آپ نے تو ہمیشہ پاکستان کے خلاف کام کرنے کی کوشش کی جناب والا. اور بات ہے جوبوں کی, تو جناب آپ کے کارکن آج بھی 4 جوبیں تھیں ایک شخص کے پاس, 4 محکموں میں, واٹر بورڈ میں بھی ہے, KMC میں بھی ہے, KDA میں بھی ہے, ایک شخص. یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے آگے بائیو میٹرک سسٹم شروع کیا تو ان کو ایک جوب دی. جناب والا آپ نے شہر کے اندر تمام ST پلاٹس جتنے بھی نارتھ ناظم آباد, سرجانی, کورنگی, لانڈی, آپ نے سب کو چائنا کٹنگ کر کے کاٹ کے بیچ دیا. آپ نے سب سے بڑی کرپشن تو آپ نے کی ہے, اس کا احتساب کب ہوگا؟ آپ لوگوں کی حکومت تھی. نہیں دیکھیں, ایک ریفرنس ہی بھیج دیتے ان کے خلاف. سن 2002 سے یہ شروع ہوا ہے, سن 2002 سے یہ کھیل شروع ہوا جاری رہا. اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر پیپلز پارٹی کے کسی وزیر نے اور کسی کارکن نے اگر کہیں لینڈ گریبنگ کی ہے, منشیات فروشی کی ہے, دہشت گردی کی ہے, تو ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے. بات وہ شخص کرے کہ جو خود عمل کر سکے. تو کیا میرے ساجد بھائی محترم ایک سینئر آدمی ہیں, یہ بتائیں کیا MQM نے یہ سب کچھ نہیں کیا؟
تو آج وہ جو کہتے ہیں پیپلز پارٹی، ارے پیپلز پارٹی کی تو قیادت نے شہادت دی ہے، پیپلز پارٹی نے تو اس ملک کی تعمیر کے لیے کام کیا ہے. ٹھیک ہے ہم سے غلطیاں بالکل ہوئی ہوں گی تو ہم اس غلطی کو صحیح کریں اور ہم اس سے معافی بھی مانگیں کہ قوم سے اگر کم سے کہیں. چلیں ٹھیک ہے. راجہ راشد علی صاحب کوئی کامنٹ کرنا چاہیں گے سر؟ دیکھیں ابھی بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے بات کی، اس کے اوپر ہماری پریس کانفرنس مصطفیٰ کمال بھائی کی طرف سے 3 لیگل جو اس کے اندر پوائنٹس تھے، 2 تو کنسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہیں. ٹھیک ہے. ٹو دی پوائنٹ صرف کنسٹیٹیوشن کی امینڈمنٹ جو بہت امپورٹنٹ ہے پورے پاکستان کے لیے. ایک تو آرٹیکل 7 جو ہے وہ جو اسٹیٹ کی ڈیفینیشن ہے اس میں آپ کا فیڈرل گورنمنٹ بھی ہے، پروونشل بھی ہے، ساتھ لوکل گورنمنٹ کی بھی ذکر ہے. 32 میں بھی ایسے ہی ہے کہ یہ جو لوکل گورنمنٹ کے آپ کے انسٹیٹیوشنس ہیں ان کا ذکر ہے کہ ان کے حوالے سے کیسے ریپرزنٹیشن ہوگی لوگوں کی. ڈیولوشن آف پاور آرٹیکل 140A کے اندر صرف لکھا ہوا ہے کہ پروونشل گورنمنٹ جو ہے، ڈومین پروونشل گورنمنٹ کا ہے، وہ ڈیولوشن آف پاور کرے گی. یہ جو لوکل گورنمنٹ کا جو سسٹم ہے الیکشن جو ہے یہ کروائے گی، جو کہ نہیں ہو رہے پاکستان کے اندر. اور دوسرا جو مسئلہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر ایک چیپٹر جو ہے کنسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کر کے، جو فرسٹ پوائنٹ ہے ہمارا جی کہ جب بھی لوکل گورنمنٹ آتی ہے تو اختیارات کی جنگ شروع ہو جاتی ہے پروونس اور لوکل گورنمنٹ کے اندر. کیوں کہ کانسٹیٹیوشن کا جو آرٹیکل 140A ہے اس کے اندر اختیارات کو ڈیفائن نہیں کیا گیا لوکل گورنمنٹ کے. اچھا. تو لہٰذا فرسٹ ہمارا جو ایجنڈا ہے، فرسٹ پوائنٹ ہے جس کے اوپر ہم کانسٹیٹیوشنلی بھی، لیگلی بھی اور پولیٹیکلی بھی ہم اس کے اوپر فائٹ کرنے جا رہے ہیں کہ آپ ایک چیپٹر اس کا ڈیفائن کر دیں آرٹیکل 140A کے اندر امینڈمنٹ کریں کہ لوکل گورنمنٹ جو ہوگی اس کے اختیارات کیا ہوں گے، اس کے پاس کون کون سے ڈپارٹمنٹس ہوں گے. نمبر 1. ٹھیک ہے. نمبر 2 کہ نیشنل فائنانس کمیشن جو ہے آرٹیکل 160 کے تحت جو کہ کنسٹیٹیوشن کی جس کے اختیارات ہیں کہ وہ آپ کو پیسے. سر آپ بڑی آئینی باتیں کر رہے ہیں راجہ صاحب، لیکن آئین کی وائلیشن تو ہو رہی ہے سر یہاں پہ. اس کی طرف آرٹیکل 22-23 کی وائلیشن، 139 کی وائلیشن. 6 کے اوپر آ رہا ہوں میں. اس کے بعد جو یہ ساری وائلیشنز ہیں میں اس کو آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ وہ وائلیشنز کس زمرے کے اوپر آتے ہیں. دوسرا آپ کا آ گیا کہ NFC کے تحت جو پیسے ملتے ہیں پروونس کو، نیشنل، وہ PFC میں کیسے کنورٹ ہوں گے؟ جی PFC وہ بھی آپ ڈیفائن کر دیں. اچھا. کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کر کے کہ لوکل گورنمنٹ کو وہ پیسے ڈائریکٹ ملنے چاہیے. اچھا. پروونس کو نہیں، وہ وہاں سے ڈائریکٹ پیسے، یہ بھی امینڈمنٹ ریکوائرڈ ہے کانسٹیٹیوشن میں. سر آپ لوگ موقع فراہم کر رہے ہیں کہ 18ویں ترمیم کا منجن بیچ دیا جائے. منجن نہیں، یہ جو آرٹیکل 148 ہے اس کے اندر کیٹیگوریکلی آلریڈی لکھا ہوا ہے کہ لوکل گورنمنٹ ایچ پروونس شیل بائی لا ایسٹیبلش. یہ تو لکھا ہوا ہے اس میں. جی اس میں کوئی 18th امینڈمنٹ کی کہانی نہیں ہے، اس کے اندر 140A کے تحت لکھا ہوا ہے. یہ تو دوسری چیز ہو گئی. سیکنڈ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل 6 کے اندر لکھا ہے کہ whoever subvert or holds. صحیح جی کانسٹیٹیوشن ہولڈ کے زمرے میں یہ چیزیں آتی ہیں کہ جب کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 7 میں، 32 میں، آرٹیکل 140A کے اندر ہے کہ آپ لوکل گورنمنٹ سسٹم کو جو ہے اس کو ڈیفائن بھی کیا گیا ہے اور اس کو آپ وہ پاور جو ہے ڈیولوشن اس کی کریں گے. جب آپ نہیں کر رہے، ہولڈ کر کے بیٹھے ہیں تو آپ کے اوپر آرٹیکل 6 کیوں نہیں لگنا چاہیے؟ اچھا غداری ہے آرٹیکل 6. ایبسولوٹلی. اگر آپ یہ ڈیولوشن آف پاور نہیں کر رہے جو کہ آپ کا کنسٹیٹیوشن آرٹیکل 140A کے تحت لکھا ہوا ہے، جی اور آپ کی آرٹیکل 7 میں ڈیفائن کیا گیا کہ گورنمنٹ کا اسٹیٹ جو ہے اس کے ڈیفینیشن آف اسٹیٹ کیا ہے. اس میں کہا آپ کی فیڈرل گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹ اینڈ لوکل گورنمنٹ. دس از دی ڈیفینیشن آف اسٹیٹ. چلیں ٹھیک ہے، مجھے بریک کی طرف جانا ہے. بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم ایک ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ساجد احمد صاحب MKM پاکستان سے میرے ساتھ موجود ہیں. کیا کہیں گے ساجد بھائی؟ رانا گلزار تار صاحب کہہ رہے ہیں کہ وقت دہرا رہا ہے خود کو. دیکھیں مثال کے طور پر جو 12 مئی ہوا اس میں MKM کے 14 سے 15 کارکنان شہید ہوئے تھے. جی ہمیں سب کے نام معلوم ہیں. میرے بھائی اپنے شہداء کے نام بتا دیں. 12 مئی کو تمام سیاسی جماعتیں ویپن لے کر روڈوں پر تھی، پاکستان پیپلز پارٹی ہو، ANP ہو یا ادر جماعتیں ہوں. لیکن اگر 12 مئی کو کسی نے فیس کیا تو صرف MKM آج تک بھگت رہی ہے. مثال کے طور پر میں کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے وہ غلط عمل تھا. اگر وہ غلط تھا تو کیا آج آپ بھی غلط کریں گے اور اس کو اس طرح ڈیفائن کریں گے کہ آپ نے غلط کیا تو ہم بھی غلط کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے نا. اچھا بالکل اس طرح سے اگر تھوڑی دیر کے لیے یہ تصور کر لیا جائے کہ پیپلز پارٹی نے بہت تیر چلائے ہیں تو میرا بھائی مجھے بتا دے
کہ سندھ کے اندر کوئی ایک یوسی، کوئی ایک ٹاؤن جو پاکستان پیپلز پارٹی نے ماڈل بنا کے دکھایا ہو. 23 سے 8 ارب روپے سندھ گورنمنٹ کو ملتے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ وفاق سے این ایف سی کے ایوارڈ میں جو ایک بہت بڑا دھوکہ جس کو ہم نے سپورٹ کیا تھا 18 ترمیم کو، این ایف سی کے ایوارڈ میں ہیوج اماؤنٹ 12 ان کو ٹائم ملا ہے، 12 ایئرس میں ملا ان کو، ہر ایئرس میں ان کو کچھ نہ کچھ ملتا ہے. آخر وہ پیسہ پاکستان وفاقی حکومت جو سندھ گورنمنٹ کو دے رہی ہے وہ کہاں جا رہا ہے؟ پھر کیا کراچی کے لوگوں کا حق نہیں ہے کہ ان کو جابیں دی جائیں؟ جعلی ڈومیسائل بنا کر یہاں پر جس طرح سے بھرتی لوگوں کو کیا گیا ہے، کیا ناانصافی نہیں ہے؟ کیا آئین کا تو آرٹیکل سر انہوں نے بھی نشاندہی کی ہے، وہ کہہ رہے ہیں ایک بندہ 4 ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہا تھا، ناانصافی تو یہ بھی ہے سر، 3 بندوں کا حق کھا کے بیٹھا ہوا تھا. آپ بھی کریں گے. نہیں، مثال کے طور پر ہم نے میں نے کہہ چکا نا پہلے، اگر ہم نے کچھ غلط کیا ہے آپ بھی کریں گے، آپ اس کی سزا لوگوں کو دیں گے. کیا آئین کا آرٹیکل یہ نہیں کہتا کہ کوئی فرد اگر جس ضلع میں جس ڈسٹرکٹ میں رہتا ہے اس کو اسی ڈسٹرکٹ کے اندر جاب دی جائے گی کہ وہ پیدل بھی جا سکے؟ جی یہاں تو کوسوں دور بندہ رہتا ہے، اس کو جاب یہاں پر دی گئی ہیں. ہمارا اعتراض یہ نہیں، سندھ میں رہنے والے، پاکستان میں رہنے والے سب ہمارے بھائی ہیں، لیکن زیادہ جہاں میرٹ نہیں ہوتا وہاں سفارش اور سازش ہوتی ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی سب جو کر رہی ہے وہ سفارش اور سازش کی بنیاد پر کراچی پر اپنا قبضہ کرنا چاہتی ہے. اسی کراچی کے اندر یہ ضلع تو بنا رہے ہیں لیکن صوبہ نہیں بن سکتا ہے زیادتی ناانصافی کو. اسی پاکستان کے اندر سرائکی صوبے کی بات کی جا رہی ہے. آج گیلانی صاحب نے کہا ہے کہ ملتان کے اندر میں سیکٹریٹ نہیں چاہیے، ہمیں صوبہ چاہیے ملتان کے اندر. تو پھر بھائی ہم تو کہہ رہے ہیں پورے پاکستان میں 22-23 صوبے بنائیں. تو پاکستان پیپلز پارٹی کی دونوں معیار کیا ہے کہ ملتان میں تو وہ جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانا چاہتے ہیں، ہم بھی اس کو سپورٹ کرتے ہیں، اور جب سندھ کی کراچی کی بات آتی ہے تو پھر یہ بولتے ہیں کہ وہ بالکل اس طرح ہو جاتا ہے جیسا لگتا ہے ہم نیا ملک بنا رہے ہیں. لیکن جو بحریہ ٹاؤن کے اندر واقع ہوا اس میں انتظامیہ مکمل طور پر ناکام ہو گئی ہے. اس میں ادارے یہاں کے جو کہ چند منٹ کے فاصلے پر سب کے ہیڈ آفس بنے ہوئے ہیں، ان کو پہنچنا چاہیے تھا یہاں پر. یہ کلنگ کا ٹیکہ ہے سب پر، امن و امان پر، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو کنٹرول کرنے والوں پر. ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر 2 گھنٹے آپ دہشت گردوں کو چھوڑ دیں گے، مثال کے طور پر سانہ حیدرآباد ہوا، سانہ پکا قلعہ ہوا، سانہ سوراب گوڈ ہوا، بالکل اس طرح سے ہوا تھا. 3-3 4-4 5-5 6-6 گھنٹے تک سانہ علی گڑھ قصبہ ہوا، لوگوں کو چھوڑ دیا گیا تھا قتل عام کے لیے. اس کے بعد آپ دکھانے کے لیے کارروائی کریں تو یہ کارروائی تھوڑی ہوگی. یہ تو اتنا پریشر آیا انٹرنیشنل طور پر، یہ تمام کلپس گئے یہاں پر، سوشل میڈیا پہ شور مچا، تو پاکستان پیپلز پارٹی اسٹینڈ لینے پر مجبور ہوئی. بالکل. اور اگر یہ تو آپ کو کیا لگتا ہے اگر یہ شور نہ مچتا تو کوئی ایکشن نہیں ہونے والا تھا، کوئی کارروائی نہیں ہونے والی تھی؟ کوئی ایکشن نہیں ہوتا، بلکہ اور اس سے بڑھ کے کچھ ہوتا. اس سے بڑھ کے بھائی آپ کی گورنمنٹ نے آپ کی اجازت سے تو یہ مظاہرہ کر رہے ہیں، وہ ادھر آ کر پتہ نہیں کہاں سے آ کر یہاں آ کے مظاہرہ کر رہے ہیں اور یہاں آ کر یہاں کے لوگوں کو گالیاں دے رہے ہیں، ایسے ایسے الفاظات اور القابات سے لوگوں کو نوازا ہے وہاں پر. آپ بحریہ ٹاؤن جائیں تو لوگ ہراسمنٹ میں وہاں کے بیچارے، ایسا لگ رہا ہے کہ شاید وہ کسی اور ملک کے اندر رہتے ہیں. یہ ناانصافی زیادتی. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ایز اے سی ایم آج 13 سال سے ان کی حکومت کی گورنمنٹ ہے. لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کرنا، لوگوں کی جان و مال کا تحفظ کرنا، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ذمہ داری ہے. بڑا میں ایک اور بات کہنا چاہوں گا کہ مثال کے طور پر ہم 2018 سے پہلے سنتے ہوئے آ رہے تھے، یا 22 جب ہوئی تو ہم نے سنا، بہت ساری چیزیں سنی کہ کراچی کو قومی دھارے میں آنا چاہیے. تو 18 کے بعد 2018 کے الیکشن کے بعد کراچی کو قومی دھارے میں لایا گیا. 14 سیٹیں جب پاکستان تحریک انصاف کو دی گئی، یہاں سے دلوائی گئی، جیتے وہ، تو قومی دھارے میں کراچی آ گئے نا. جب قومی دھارے میں کراچی آئے گی تو ڈیولپمنٹ کے کام آخر یہاں کیوں نہیں ہو پا رہے؟ تو سر جب آپ کے ایم این ایز یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کی حرکت ایسی کیا تھی سر کہ لوگ کراچی کو قومی دھارے میں نہیں سمجھتے تھے؟ اب یہ تو لوگوں سے پوچھا جائے. مثال کے طور پر اب تو کراچی قومی دھارے میں نا، تو اب ہمارا سوال یہ ہے کہ آج کراچی کو ترقیاتی پیکج میں شامل کیوں نہیں کیا جا رہا؟ آج کراچی ایک ہیوج اماؤنٹ دیتا ہے. ابھی میں نے گزشتہ دنوں دیکھا، ہمارا آبجیکشن پاکستان تحریک انصاف پر بھی ہے. ابھی گزشتہ کل میں نے دیکھا ہے، کل یا پرسوں کی نیوز میں نے دیکھا ہے کہ گلگت بلتستان میں 50 ارب روپے ایک روڈ کے لیے وزیر اعظم پاکستان دے رہے ہیں. تو کیا کراچی نظر نہیں آ رہا وزیر اعظم پاکستان کو؟ بالکل اس طرح سے وزیر اعظم پاکستان میں یہاں کے مجبور ہو گئے 28 ترمیم کے بعد. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے صوبوں کو فنڈ دے رہے ہیں اور صوبوں کا کام ہے کہ وہ سٹیز کو، ڈسٹرکٹ کو، یوسیز پر ڈیولپمنٹ کے کام کریں. زرداری صاحب نے بڑی چالاکی کے ساتھ 28 ترمیم پاس کروائی. ان کو پتا تھا کہ مستقبل کے اندر ہم سندھ تک محدود ہو جائیں گے، آگے ہم دیگر صوبوں کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی 0 پر ہے اور 0 پر آ چکی ہے. پنجاب دیکھ لیں، کے پی کے دیکھ لیں، آپ بلوچستان دیکھ لیں تو اس کی پوزیشن 0 ہے. تو
سازش کے ذریعے تو میرے خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی نے کچھ ابھی سینٹ میں جو کچھ ہوا دنیا نے دیکھا، وہ تو سازش کے ذریعے تو سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن کسی کے اقتدار میں ہونے کا بنیادی مقصد یا کسی کے منصب کو اگر پبلک اس کو ووٹ دے کر اپنی طاقت دے کر کسی منصب پر لاتے، اس کا بنیادی کام یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے کام کرنا، نہ کہ لوگوں کو بے روزگار کرنا، نہ کہ چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ ساجد احمد بھائی ایم کیو ایم پاکستان سے ہمارے ساتھ موجود تھے۔ گلزار بھائی کیا کہنا پسند کریں گے؟ سر وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم غلط تھے تو یہ کہاں لکھا ہے کہ آپ بھی غلط ہوں گے؟ نہیں، مقصد یہ نہیں ہے غلط، آپ نے غلطی کب تک آپ غلطی دہرائیں گے؟ ابھی آپ نے بات کی ہے کہ جی ہم نے یہ کیا وہ کیا، بہت سی باتیں آپ نے کی ہیں جی جناب والا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی بھی نہ لاسانیت کی سیاست کی ہے اور نہ اس پر یقین رکھتے ہیں ہم۔ انہوں نے کہا جی پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم پی اے پنجاب میں بھی موجود ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی خیبر پختونخوا میں بھی موجود ہے، پاکستان پیپلز پارٹی بلوچستان میں بھی موجود ہے۔ ٹھیک ہے، سیٹیں کم ہو گئیں، اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، کوئی وجہ ہوگی سر؟ نہیں دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، آپ بتائیے کراچی شہر آپ کا تھا، آپ کے پاس سے دوسری جماعتیں کیسے 14 ایم این اے لے گئی، 21 سیٹیں صوبائی کیسے چلی گئیں؟ آپ کی کارکردگی کیا تھی کہ آپ زیرو پر آ گئے؟ پاکستان پیپلز پارٹی آج بھی حزب اختلاف میں 54 قومی اسمبلی کی 12 مئی کا ذکر ہوا ہے سر، 20 شہداء ہیں، آپ کے سر نام بتائیں گے؟ جناب 12 مئی کے ہمارے شہداء، میں آپ کو نام بھی دے سکتا ہوں، ایڈریس دے سکتا ہوں، اور 2009 میں جو سٹی کورٹ کے اندر حملہ ہوا، باسط محمود پیپلز پارٹی کا کارکن تھا، جس پر ان لوگوں نے جا کے اس کی لاش کے اوپر اپنا جھنڈا لگایا اورنگی ٹاؤن میں فیض عام کالونی کے اندر۔ انہوں نے تو ہمارے شہداء کو اٹھا کر ان کے اوپر اپنے جھنڈے لگائے ہیں۔ اور 12 مئی کے اندر جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ان کے جو دہشت گرد تھے وہ روڈوں کے اوپر دندناتے پھر رہے تھے LMG لے کر، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے نیت کارکن تھے۔ میں آپ کو بتا سکتا ہوں نیت کارکن نے 20 بندہ مار دیا؟ نہیں، انہوں نے خود مارے اپنے کارکن۔ اور دوسری بات، ہم تو چیف جسٹس صاحب کو سلام کرنے جا رہے تھے جناب، آپ کا کیا کام روڈ کے اوپر؟ آپ اپنی جائے اقتدار کے مزے لیجئے، آپ نے کیوں بیریکیں لگائیں، کیوں آپ نے روڈ بند کیے، کیا وجہ تھی، کیوں آپ نے روڈ بند کیے؟ رات سے آپ نے علاقوں کے اندر جو پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو نظر بند کر دیا گیا، گھروں سے اٹھا لیا گیا، یہ آپ کے کارکردگی ہے۔ میرے گھر کے اوپر 2004 میں ایم کیو ایم کے دہشت گردوں نے گھر پہ حملہ کیا، میرے گھر کے اوپر 2012 میں میرے اوپر قاتلانہ حملہ کیا، میں نام بتا سکتا ہوں نیر جناب۔ آپ چلیں یہ بتا دیں سر، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ جو بحریہ ٹاؤن میں ہوا، اگر سوشل میڈیا پر اس کا شور نہیں اٹھتا تو کچھ نہیں ہونے والا تھا، پاکستان پیپلز پارٹی مزید چھوڑ دیتی۔ میں نے آپ سے پھر وہی بات کہہ رہا ہوں کہ خسیانی بلی کھمبا نوچے، محض 1 پوائنٹ سکورنگ ہے، ایسی لا قانونیت نہیں ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے، اگر کہیں غلطی ہوئی ہے اس کو درست کیا جائے، لیکن عوام اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھے، گورنمنٹ ان کے ساتھ ہے، قانون نافذ کرنے والے ادارے ان کے ساتھ ہیں۔ لیکن میں قوم پرستوں کو کہنا چاہتا ہوں، وہ سندھ کے ہوں یا کراچی کے ہوں، وہ خدا را ہوش کے ناخن، چلیں ٹھیک ہے، ساجد احمد بھائی دوبارہ آ گئے ہمارے پاس۔ ساجد بھائی کیا کہنا پسند کریں گے سر؟ میں صرف ایک الفاظ کہوں گا جی، اور وہ یہ کہ مثال کے طور پر اگر پاکستان پیپلز پارٹی سے سندھ نہیں سنبھل رہا، یا جس طرح سے بحریہ ٹاؤن کے اندر 2 گھنٹے دہشت گردی ہوئی ہے، جی اگر کسی سے کراچی سنبھالا نہیں جا رہا ہے تو ہم ہمارے ہاتھ پاؤں کو کھولیں، ہم ان دہشت گردوں سے، ان علیحدگی پسندوں سے اچھی طرح نمٹنا جانتے ہیں۔ صرف تھوڑے سے ہمارے ہاتھ، آپ اپنی پارٹی تو سنبھال لیں ساجد بھائی۔ قومی دھارے میں کراچی کو رکھ کے دیکھ لیا آپ نے، 3 پونے 3 سال ہونے والے ہیں، کراچی کا کچھ اچھا نہیں ہوا، بلکہ کراچی اور سندھ تباہ کے رہ گیا۔ آپ ہمارے صرف ہاتھ پاؤں کھولیں، ہم بتائیں گے کہ ان کو کس طرح لگام ڈالنی ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ ساجد احمد صاحب، ایم کیو ایم پاکستان سے ہمارے ساتھ موجود تھے۔ چلیں سر ٹائم ختم ہو گیا سر میرے پاس، خیال رکھیں، ان کی فیملی کا خیال رکھیں۔ بہت شکریہ راجہ راشد علی صاحب پاک سرزمین پارٹی سے، اور پاکستان پیپلز پارٹی سے رانا گلزار تاج صاحب میرے ساتھ موجود تھے۔ آپ تینوں مہمانان کا بہت بہت شکریہ۔ آگے آنے والے وقتوں میں صورتحال مزید کلیئر ہو جائے گی۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ایم کیو ایم پاکستان والوں نے جو باتیں کی ہیں کہ کراچی کے حوالے سے اب مستقبل قریب میں یہ ہونے جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کراچی پر اپنا رحم و کرم رکھے، اور جو صورتحال اور جو بیانات دیے گئے ہیں وہ بالکل بھی درست ثابت نہ ہو، سکون رہے، امن رہے، اور اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد علی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔